प्रिविलेज्ड होती है. मसलन प्राइम मिनिस्टर साहब किसी मीटिंग के अंदर या हमारे दफाई इदारे किसी मीटिंग के अंदर आपको कोई बात बताते हैं, वो प्रिविलेज्ड होती है. आपका कितना भी दिल करे आप उसे बाहर जाके शेयर नहीं कर सकते, मीडिया पे बात नहीं कर सकते. हर मुल्क में इसके कोड ऑफ कंडक्ट हैं. और जब आप अपोजिशन से कोई बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर डिसीजन मेकिंग अपोजिशन ने नहीं करनी. अयाज सादिक कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि अभिनंदन वापस जाएगा या नहीं जाएगा? फैसला तो हुकूमत वक्त ने करना है. इसीलिए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा लीडर 5 नशिस्तों से जीत के वज़ीर आज़म बने हैं. क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई इतनी नशिस्तों से जीत के वज़ीर आज़म पहले बना? सबसे ज़्यादा वोट हमने इसलिए लिए थे कि हमने आपसे फैसले करने से पहले पूछना था. फैसला हुकूमत ने करना है, लेकिन क्योंकि ये मामला मुल्की सलामती का है तो आप अपने अपोजिशन के लोगों को भी एतमाद में लेते हैं, आप अपने मीडिया के दोस्तों को भी एतमाद में लेते हैं, आप डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को एतमाद में लेते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि फैसला साजी उन्होंने करनी है. फैसला साजी की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है. आपसे पूछने तो कोई नहीं गया था कि आप किसी को जाने दें या रहने दें. आपको तो एक बताया गया था कि हुकूमत क्यों ये फैसला ले रही है और इस फैसले के पीछे कौन सी विजडम और कौन सी हमारी, जो हम, क्योंकि आपको पहले भी कहा कि हम रियासत मदीना के ऊपर यकीन रखते हैं. ये जनीवा कन्वेंशन है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम रियासत मदीना के कवानीन को मानते हैं, जहां पे ये बड़ा वाज़ेह है कि जंगी कैदी जो है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है. यही वजह है कि जब अभिनंदन यहां से गया तो उसने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे, पाकिस्तानी फौज ने उसे बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट किया. ये जनीवा कन्वेंशन मैंने पहले कहा कि हम मानते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर ये जो सरायत है हमारे अंदर हुई ये सारी इखलाकियात, वो हम रियासत मदीना से लेते हैं. वहां से हमें सिखाया गया कि कैदियों को कैसे ट्रीट करना है आपने. अयाज सादिक साहब ने, अगर ये किसी सूरत भी दुरुस्त स्टेटमेंट होती तो चले फिर भी कड़वा घूंट करके इसको पी जाते. मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये दुरुस्त होती तो चलें फिर भी आपको एक पाकिस्तान के अपोजिशन में और फिर स्पीकर रहने के बाद ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, अगर ये दुरुस्त भी होती तो. लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और उसकी मैं वजह बताता हूं. उसकी वजह यह कि जब हिंदुस्तान ने अनप्रोवोक्ड तमाम इंटरनेशनल कवानीन को खातर में ना लाते हुए, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे ऊपर वो हमलावर हुए. हमलावर मीन एक, उन्होंने अपना जहाज के थ्रू एक पेलोड फेंका जंगल के अंदर, वापस गए. तो अगर टांगें कांपती होती अयाज सादिक साहब तो अगले दिन हम उनके 2 जंगी जहाज मार गिराते. अगर टांगें कांपती होती तो हम उनके डिफरेंट जो उनके हमारे टारगेट थे उनको लॉक करके उनको पैगाम भिजवाते. अगर टांगें कांपती होती तो इमरान खान उनको ये पैगाम देते कि अगर आपने कोई अनप्रोवोक्ड हरकत की तो पाकिस्तान रिएक्शन करने का, रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, करेगा. अगर टांगें कांपती होती तो हम उनको बताते कि अगर आप 3 फायर करेंगे तो हम 7 या 9 करेंगे. और दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि आपको बड़ा पता चल गया कि टांगें कांपती हैं, पाँव में बैठे हुए थे टांग पकड़ के. अब बैठे कहाँ थे जहां से आपको टांगें पकड़ने की आदत आपको पता चल गया? ये आदत आपकी क्यों नहीं जाती पाँव में बैठने की? आप किस जगह पे बैठे हुए थे जो आपको टांगें कांपने की फील हो गई? तो ये जरा कौम को बताइएगा कि क्या पाँव पकड़ के बैठे थे जो आपको टांगें कांपने का पता चल गया, या आपने वो इमरान खान साहब के लिए आप रुमाल पकड़ के खड़े थे, उनका पसीना साफ कर रहे थे आप बार बार, जो आपको उनके पसीना आने का पता चल गया? आपको शर्म आनी चाहिए. आप पे वो कहावत है, अब इसको कोई और तरफ ना समझ ले, ये पंजाबी की कहावत है तो मैं सुना रहा हूं कि नानी ने खसम कीता माड़ा कीता, करके छड़ देता होर भैड़ा कीता. तो अयाज सादिक साहब, पहले ही जो आपने घटिया बकवास की थी असेंबली में वो काफ़ी थी. उसके बाद यू शुड शट योर माउथ. उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देने के बहाने और गंद डाल रहे हैं, तो ये आपका मुनासिब नहीं. लेकिन आपकी स्टेटमेंट से हुआ क्या? आपकी स्टेटमेंट से मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी स्टेटमेंट से हमारे साथ ये जो बयानिया आपका लगातार हिंदुस्तान की प्रेस में चलता है,
آپ کی سٹیٹمنٹ سے وہی بیانیہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے بہادر پائلٹس نے، ہماری فوج نے اپنی جان پر کھیل کر جو شان، جو عزت، جو تکریم اس قوم کے لیے ارن کی، اس کو مٹی میں ملانے کی ناکام کوشش جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد انڈین میڈیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خوشی کی لہر ہے. یہ میں کوئی ایک چینل آپ کو نہیں دکھا رہا، یہ چینل چینج ہوتے جائیں گے، سٹیٹمنٹس وہی رہیں گی. کس طریقے سے وہاں پہ خوشی کی لہر ہے کہ وہی بات جو مودی کہتے تھے، وہی بات جو پوری دنیا میں ہندوستان کہتا تھا، اور وہی بات جو وہ اپنے شہریوں کو بیچتے تھے اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے، وہی بات ایاز صادق صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس نے ان کو ہمارے فورن منسٹر اور ہمارے آرمی چیف کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، وہ انڈین میڈیا کن حروف میں پرنٹ کر رہا ہے میں وہ بول بھی نہیں سکتا، میں وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا آپ کے سامنے اپنی زبان سے، لیکن آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کی یہ جو کالے کرتوت تھے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا یہ تمام بیانیہ بنیادی طور پر اپنے ٹکے بچانے کے لیے ہے. یہ اپنے ٹکے بچانے کے لیے ملکی سلامتی پر بھی حملہ کریں گے، یہ اپنے ٹکے بچانے کے لیے اپنے آرمی چیف پہ بھی حملہ کریں گے، یہ اپنے ٹکے بچانے کے لیے ہماری بہادر افواج کے اندر ڈویژن کرنے کی بھی کوشش کریں گے، جو اس بزدل آدمی نے پہلے کی تھی جب اس وقت کے آرمی چیف مشرف صاحب کو انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں اتارنے کی کوشش کی تھی. اس سے کیا ہو سکتا تھا، اور بلکہ پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کی تھی. میوٹنی ہو سکتی تھی، فوج کے اندر بغاوت ہو سکتی تھی، اور اگر ایک دفعہ کسی فوج کے اندر کامیاب بغاوت ہو جائے تو وہ رکتی نہیں ہے، وہ بار بار ہوتی ہے. آپ مجھے کیا بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آپ سیریا سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں؟ وہ بھی ہماری طرح کے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہمارے برابر کے، ہم ان سے اعلیٰ یا کمتر نہیں ہیں. آپ بتائیے کیا آپ عراق سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں؟ نہیں، وہ بھی ہماری طرح کے ہیں، ہمارے برابر کے مسلمان ہیں. کیوں حال ہوا ان ملکوں کا اور افریقہ کے اندر بہت سارے ملکوں کا آج جو ہوا ہے؟ کیا وجہ بنی کہ ان ملکوں کے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے؟ ایک وجہ ہے صرف، پاکستان کے پاس ایک پروفیشنل آرمی ہے جو ان ملکوں کے پاس نہیں ہے. اور پروفیشنل آرمیز میں ایک ہی دفعہ بغاوت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایک دفعہ کوئی بغاوت کرتا ہے تو پھر پیچھے سے کوئی اور کرتا ہے، اور پیچھے سے کوئی اور کرتا ہے، اور پروفیشنل آرمیز نہیں رہ جاتی، انہیں پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. پاکستان کی آرمی میں الحمدللہ آج تک چیف سے لے کے نیچے فوجی تک تمام کے تمام ایک لڑی میں پروئی ہوئی، ایک لڑی میں بندھے ہوئے ڈفرنٹ جو ہے ایک پوری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اکٹھے پرویا ہوا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن نواز شریف نے یہ جس طریقے سے اس ٹائم کے آرمی چیف کو ہٹایا، اگر آپ میں ضرورت ہوتی تو دن دہاڑے ہٹائیں. اگر ہماری حکومت ایسی کوشش کرے گی تو وہ بھی غلط کرے گی. آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے فیصلے لینے کا، دن کی روشنی میں فیصلے لینے کا. یہ آپ آرمی سے ریلیٹڈ سارے فیصلے راتوں کو کیوں لیتے ہیں یا چھپ کے کیوں لیتے ہیں؟ بھلے آپ کو ملنے جانا ہو، بھلے آپ کو ٹانگیں کانپتی چیک کرنی ہو پاؤں میں بیٹھ کے، یا آپ کو کچھ کرنا ہو، تو یہ رات کی تاریکی میں آپ کیوں کرتے ہیں؟ بھلے مال روڈ پہ ہم نے جلسہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کی زبیر صاحب نے اجازت لینی ہو، مریم بی بی کا پاسپورٹ پھاڑنا ہے کہ نہیں، اس بات کی اجازت لینی ہو، یہ سارے کام رات کی تاریکی میں آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ابھینندن ہیں جن کو یہاں سے بھیجا تھا، اور آپ میں سے کوئی بھی گوگل کر لے اس دن ہندوستان کا میڈیا کیا لکھ رہا تھا. اس دن پاکستان کے بچے کا مورل جو ان کا سٹینڈرڈ تھا وہ کیا تھا، اور مورال کیا تھا ہم سب کا. آپ میں سے کتنے سارے لوگ اپنے آپ کو زمین سے 2-2 فٹ اوپر فیل کر رہے تھے اللہ کے رحم سے، اللہ کے کرم سے؟ آپ میں سے کتنے دوست تھے جو بڑے فخر سے اس دن گھر واپس گئے تھے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایاز صادق جیسا انسان جس کو اس قوم نے سپیکر بنایا، ایک اتنی اہم پوزیشن دی، ایک اتنی عزت سے نوازا، اور جس کی ٹریننگ ہے کہ کیا بات کرنی ہے فلور پہ، کیا نہیں کرنی، جو کسٹوڈین رہا ہاؤس کا،
आल्दो کہ وہ پہلے جب الیکشن ہوا تھا تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ دھاندلی کے ووٹ سے جیت کے آیا تھا. تو جب دھاندلی زدہ الیکشن ہوں گے تو تب اسی طرح کے بونے, اسی طرح کے گھٹیا لوگ جیت کر اسمبلیوں میں پہنچیں گے. آپ اسمبلی میں پہنچنے سے معزز نہیں ہو جاتے, آپ کو اپنے کردار سے بھی معزز رہنا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو تمام میڈیا ان کا جو ہے اس کی کل کی جو شہ سرخیاں وہ ایک ایک کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں جو انہوں نے پاکستان کی قوم کے ساتھ بونڈا مذاق کرنے کی کوشش کی. اب میں آتا ہوں, یہ بہت کچھ ہے لیکن اب میں آتا ہوں آپ کی طرف. انہوں نے جو بات کہی کہ پاکستان نے پریشر میں آ کے یہ فیصلہ کیا. میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری قوم پریشر میں فیصلے کرتی ہے یا کس طرح کے ہمارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. یہ قوم کا ایک بیٹا تھا, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے. سپاہی مقبول, آپ تو ادھر پاؤں میں بیٹھے تھے نا, ٹانگوں میں بیٹھے تھے پاؤں پکڑ کے. ایاز صاحب یہ دشمن کی ٹیریٹری میں تھے, یہ مخالف فوج کے پاس تھے, پکڑے گئے تھے جنگ کے دوران, ان کی زبان کاٹ دی گئی تاکہ اپنے ملک کے خلاف کچھ بولیں. یہ نہیں بولے, ایک لفظ نہیں بولے, زبان کٹوا دی. تمام تشدد جو تھا وہ سہ لیا. جنیوا کنونشن کی کھلم کھلا پامالی کی گئی, جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, ہر چیز اپنے اوپر سہ لی, لیکن اپنے ملک کے کسی راز, اپنے ملک کے خلاف زبان نہیں کھولی. اور آپ نے نواز شریف کے چند ٹکے بچانے کے لیے اس کی بیٹی کا دیا ہوا بیانیہ بول کے, جس کو کل بدقسمتی سے رانا ثناء اللہ نے دوبارہ ری انڈورس کیا, ان کو بھی اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے. انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا. آپ نے اپنی ہی ملک کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور ایک سچ نہیں بلکہ ایک جھوٹا اور بونڈا الزام لگایا. جب وہ چھوٹ کے واپس آئے تو انہوں نے, سپاہی مقبول مرحوم نے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے دوبارہ رپورٹ کی یونٹ کو آ کے, بیکاز اس کی فوج ہی اس کا اوڑھنا بچھونا تھا, پاکستان کی حفاظت ہی اس نے سیکھی تھی, وہی اس کی آخری یادداشت تھی جس کے لیے اس نے دوبارہ جا کے رپورٹ کیا. یہاں پر بڑی باتیں ہوئیں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو قوم کے لیے ضروری ہیں کہ انہیں پتہ ہو. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ایاز صادق صاحب کو تو شرم نہیں آئے گی, لیکن بہت سارے اور لوگوں کے بھی بولے ہونے کا چانس ہے, کیونکہ ریاست کو عمل کرنا پڑے گا اپنی اسٹریٹجی پہ. اب ریاست کو حرکت میں آنا پڑے گا, لیکن کیونکہ جن لوگوں کو بولا کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے پاکستانی اور ہمارے بھائی ہیں, تو ایک کاوش اس پریس کانفرنس کے تھرو کرتے ہیں ان کے ضمیر جھنجھوڑنے کی کہ شاید وہ باولے ہونے سے پہلے بچ جائیں اور مزید لوگوں کو باولا نہ کریں. یہ کرنل رضا بابر, انہیں کرنل بابر کے نام سے جانا جاتا ہے. تصویر شاید واضح نہ ہو, ویل چیئر پہ ہے, یہ دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود دشمن کے ساتھ جنگ لڑی. ایاز صادق, ہمارے فوجی, ہمارے آرمی چیف, ہمارے جوانوں کی ٹانگیں کاپتی نہیں ہیں, ہم اپنی ٹانگیں کٹوا دیتے ہیں ضرورت پڑے تو. یہ جو قوم ہے ان کی ٹانگیں کاپتی نہیں ہیں, ضرورت پڑے تو ہم انہیں کٹوا دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو اس دن میں نے کہا تھا سیاست کرنی ہے, عمران خان مرد کا بچہ کھڑا ہے نا میدان میں, آپ لوگوں کو این آر او نہیں دے رہا, ہم اس کے سپاہی کھڑے ہیں نا لبیک کہنے کے لیے. آپ ہمارے ساتھ سیاست کریں. آپ کو ہماری گورننس سے مسئلہ ہے, اعتراض کریں. آپ کو لگتا ہے ہم حکومت ٹھیک نہیں کر رہے, اعتراض کریں. عوام کے پاس جائیں کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے, ہمارے خلاف احتجاج کریں. آپ کے پاس اسمبلی میں بھی بہت برے نمبر نہیں ہیں, عدم اعتماد لے آئیں, ہمارے ممبرز کو رجوع کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے پہ ریزائن دے دے. آپ سیاسی کام کریں, اگر آپ ایک سیاسی جماعت ہیں تو آپ ہمارے ساتھ سیاست کریں. یہ کس رخ پہ چل پڑے ہیں آپ کو خیال نہیں ہے کہ اس سے کیا نقصان ہوگا؟ یہ میجر کسی کو یاد ہے؟ ان کی بیگم اور بچہ کسی کو یاد ہے؟
جب ان کی باڈی ریسیو کی گئی تھی؟ یہ آپ کو بیان دینے سے پہلے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ آپ صرف آرمی چیف اور ڈی جی کو ٹارگٹ کریں گے. آپ میوٹنی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ آرمی کے رینک اینڈ فائل کے اندر ڈیفرنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پرپز آپ کا یہ ہے کہ بغاوت ہو، یہاں پر کسی قسم کی ہلچل مچے اور آپ کا احتساب ختم ہو. آپ نے تو یہ بھی پیغام بھیجا کہ آپ نے مارشل لا لگانی لگا لیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کو صرف ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے آپ کا صرف، کہ کسی طریقے سے آپ کا احتساب بچ جائے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو اپنے چھوٹے بھائی کو شہید ہونے کے لیے بھیجیں گے؟ کتنے پیسے آپ کو دیں تو آپ یہ سودا کریں گے؟ کتنی مائیں ہیں جن کو ہم پیسے دیں کہ اپنا بچہ بھیج دیں اور پھر وہ دوسرا بھیجنے کو بھی تیار ہو؟ یہ آپ کے حسن اور حسین پہ تو پاکستان کا لا نہیں امپلیمنٹ ہوتا. آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے، بچوں نے وہاں رہنا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ مائیں جو اپنے بچے بھیجتی ہیں، ایسے بچے جن کو ابھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہوتا ماں نے، یہ کس وجہ سے بھیجتی ہیں؟ صرف ایک وجہ سے کہ اس وطن عزیز کی کسی طریقے سے ہم حفاظت کر سکیں. 1947 سے ہمارے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا. ہمیں 1971 میں 2 لخت کیا گیا. اب ہمارے مزید ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا کہ ہماری پروفیشنل آرمی انٹیکٹ رہے. حکومت عمران خان کی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، جب تک ہماری آرمی انٹیکٹ ہے انشاءاللہ ہمیں دفاع کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اوپر آپ کو ایک محب وطن لیڈر چاہیے جو آرمی جب جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو تو اس کی آواز شیر بن کر یو این کے اندر گونجے، وہ پاکستان کا پیغام پوری دنیا کو پہنچائے، اس کو پرچیاں نہ پڑھنی پڑے، وہ پسینے اور ناک صاف کر کے وہی منہ پہ نہ مل لے اپنے. کیا لیڈر ہے آپ کا، کیا باتیں کرتے ہیں آپ کا تو بری باتیں ہو جاتی خدا کی قسم. اب آپ کو سمجھ آتا ہے یار صادق صاحب میرا آپ کو کیا کیا کہنے کو دل کر رہا ہے، لیکن میں ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہوں. یہ ہوتی ہے احساس ذمہ داری اور برداشت. میں پنجابی ہوں، میں تینوں او کچھ کہاں کہ تیرے کنا چگ لگ جائے، پر میں ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ذمہ داری ہے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اس حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. گدھے انسان تمہاری بھی کوئی ذمہ داری تھی. سو کہنے کا آپ کو صرف یہ مطلب ہے کہ ان 2 ہمارے بہادر پائلٹوں نے اس دن جس شان سے ہمارا جھنڈا اوپر کیا، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مشکل حالات میں ملک ہیں. میں دفاعی انداز سے کہہ رہا ہوں، ہمارے اوپر ایک مخالف ملک کا اٹیک نہیں ہے، بہت سارے ملکوں کا، اور آپ کو پتا ہے، آپ سب کو بھی پتا ہے، آپ کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا نہ ہو، آپ سب کو اس بات کا پتا ہے کہ ہمارے پہ بہت سارے ملکوں کی آنکھیں ہیں. بڑے کم موقع ہمیں ملتے ہیں جب ہم ان سب مخالف ملکوں کے اگینسٹ بھی بڑی شان سے آگے نکلتے ہیں. وہ ہمارا ایک دن ہے جو ہماری تاریخ کا سنہری دن ہے، جس میں نہ صرف ہم نے میدان مارا بلکہ پوری قوم نے ریاست مدینہ کے اصولوں پہ چلتے ہوئے ایک جنگی قیدی کے ساتھ یو این کنونشن جو تھی اس سے بہتر سلوک کر کے اقوام کو دکھایا کہ پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری ہے، جس کو آپ نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. میں اب صرف ختم کرتا ہوں آخری بات کر کے. ہمیں پتا ہے کہ آپ کو این آر او چاہیے، ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ کو این آر او نہ ملا تو آپ پاکستان کی سلامتی پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، اور آپ مزید بھی ہوں گے. وہ ادھر بتا رہا ہے کہ میں جو ٹاماہاک یا کروز میزائل تھا وہ کندھے پہ رکھ کے لے کے آیا تھا بلوچستان سے، اور میں نے ری انجینئر کروایا تھا. اے پائی جی، یہ بریانی نہیں سی، یہ پائے نہیں سی گے ایتھے پھجے دے جڑے تسی بہ کے بنوائے سن. یہ میزائل دا نا ہے نواز شریف صاحب، سائنٹسٹ بناتے ہیں. آپ کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ آپ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ری انجینئر کیا، ریورس انجینئر کیا، تاکہ کل کو اگر ہمیں کوئی آرڈر ملے ان کو بیچنے کا یا کوئی ٹیکنالوجی، مجھے نہیں پتا کہ ہم اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیگلی کہ نہیں، لیکن اگر کسی ایسی سٹیج پہ کوئی ایسی بات ہو تو ہمارے اوپر
یہ کلیم آ جائے کسی ملک کا کہ یہ تو آپ نے ہماری ٹیکنالوجی چوری کی ہوئی ہے، تو یہ جو روش اوپر سے شروع ہوئی ہے ملکی، جو آپ کے پاس ایک پریویلیجڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو دینے کی، اور ہمارے شہیدوں کی قبروں کی اور ہمارے غازیوں کی جو کٹی ہوئی ٹانگیں ہیں ان کی توہین کرنے کی یہ جو روش شروع ہوئی ہے، اس کو اب بند ہونا چاہیے. انف از انف. آپ کو اب اپنی بکواس بند کرنی چاہیے. ریاست تو اپنی ذمہ داری اب پوری کرے گی، لیکن میں آخری بار نون لیگ کے ووٹر سے یہ التماس کرتا ہوں، آپ بھی میری طرح محب وطن ہیں، مجھے پتا ہے آپ بھی ملک پہ اپنی جان، ہر چیز، جان مال بچے اولاد سب کچھ نچاور کرنے کو تیار ہوں گے. میری آپ سے دست بدست یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو جو اپنے ٹکے بچانے کے لیے، ان کی کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہاں کوئی عورت کا خیال نہیں. عائشہ عہد بھی تو عورت تھی، جن کو ماڈل ٹاؤن میں گولیاں ماری وہ بھی تو عورت تھی. یہ نواز شریف کہتا ہے مجھے کارگل کا پتہ نہیں تھا. اگر آپ کو کارگل کا پتہ نہیں تھا تو پھر آپ بیان کیسے دے رہے تھے کہ ہمارے فوجی کہہ رہے ہیں اسلحہ نہیں بھیجنا تو کھانا بھیج دو؟ یہ نواز شریف کا بیان تھا. کیا پاکستانی قوم اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو جو لڑ رہے ہیں انہیں اسلحہ نہ دے سکیں؟ میں ٹرکی پہلی دفعہ گیا تو ٹرکی کے لوگوں نے میری بہت عزت کی. میں آپ کے سامنے مانتا ہوں اس وقت مجھے تاریخ کا اتنا پتہ نہیں تھا. جب میں نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ہماری دادیوں اور نانیوں نے اپنا زیور بیچ کے سلطنت عثمانیہ کو بھیجا تھا، ان کی عثمان امپائر کی آرمی کو، کہ وہ جنگ لڑ سکیں. ہم وہ قوم ہیں جو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اپنے فوجیوں کو ہم کھانا نہیں بیچ سکیں گے؟ یہ تو یہ بیوقوف آدمی بیان دیتا ہے باہر جا کے، اور دوسری طرف کہتا ہے مجھے کارگل کا نہیں پتا. یہ وہی حکومت ہے جو کہتی ہے ہمیں ماڈل ٹاؤن کا نہیں پتا. نہ تمہیں کارگل کا پتا نہ تمہیں ماڈل ٹاؤن کا پتا ہے. حکومت تم امن لینے کے لیے کرتے تھے. اس کے بعد جو میں ایک اور آخری بات آپ سے کہہ دوں، آخری بات کروں گا، سیاست کریں بغاوت نہ کریں، ورنہ ریاست جانتی ہے بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سیاست کریں بغاوت نہ کریں. سیاست کریں ملک کی سلامتی پر حملہ ور نہ ہو. سیاست کریں منافقت مت کریں. سیاست کریں ہندوستان کی زبان مت بولیں. سیاست کریں عمران خان اور ان کی پارٹی کھڑی ہے سامنے، بالکل آپ کے ساتھ پوری آئے گی سیاست میں. جیسے ہم نے آپ کو ٹکے ٹوکری کر دیا، آپ ہی کہتے تھے نا یہ منہ اور مسور کی دال. آپ کہتے ہیں کہ ٹانگیں کانپتی ہیں، ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں جو جدہ جاتے ہیں اگریمنٹ کر کے. ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں جو یہاں بیمار بنتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں باہر. آخری آپ کے جو بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری میں آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سب محب وطن پاکستانی ہیں، ان سے بچیں. یہ وہ وائرس ہے، اگر آپ کو لگ گیا آپ اپنے ہی ملک کے خلاف بیانیاں دیں گے. میری آپ سے دست بدست گزارش ہے کہ ان کے اس ملک دشمن بیانیے سے بچیں. جی جی آ گیا مجھے. اگر آپ اسے غور سے سنیں تو وہ پلوامہ کے اندر جو ڈپلومیسی کی ہم نے، جو پلوامہ کا ایک جھوٹا ہمارے اوپر اٹیک، جو کہ ہم نے بار بار بتایا کہ فیک آپریشنز ہوں گے، فیک چیزیں پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ جو ڈپلومیسی کی انہوں نے اس کی بات کی کہ جو پاکستان نے اس میں ڈپلومیسی کے اندر، اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اسی ٹائم اپنے آپ کو کریکٹ کیا. اگر آپ دیکھیں انہوں نے کوئی اگلے دن ان کو خیال نہیں آیا، سٹیٹمنٹ کے دوران انہوں نے اسی ٹائم ایکسپلین کیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ اس ڈپلومیسی جس طریقے سے ہم نے جو ہندوستان کا نیریٹو تھا اس کو پوری دنیا میں رد کیا، اور جو سچ تھا وہ سامنے لائے کہ پاکستان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ ایک پاکستانی کے طور پر اپنے احساسات بتا رہے تھے. جب پاکستان پہ ہندوستان حملہ آور ہوا تو ہم نے کس طریقے سے ان کے 2 جہاز مار گرائے، وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. جی سر.
देखिए मैं बहुत जूनियर हूं कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं। मैं अपनी सियासी हायरार्की में बहुत जूनियर हूं इस पे। ये इन्होंने इतना बड़ा मसला हमारी रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ा कर दिया कि इसमें जो हमारे सीनियर तरीन लोग हैं उन्हें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये हमारे रियासती इदारों को टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ उनके अंदर इंतशार हो और उसका ये फ़ायदा उठाएं, जिसका ऐसा नुकसान हमें खुदा न खास्ता हो सकता है कि हमारी सलामती दांव पे लग सकती है। तो इसके ऊपर सीनियर्स के मराद मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी सीनियर तरीन जो 4-5 हमारी लीडरशिप हैं वो हैं, और उसके साथ साथ हमारी अस्करी क़यादत है। मैं तो कहूँगा हमारी सीनियर तरीन जुडिशरी भी है, क्योंकि हम सब मुहब्बे वतन हैं। हम सबको सोचना है कि अब जिस दलदल में ये हमें फेंक रहे हैं, ये हमें पुश कर रहे हैं, इसमें से हमने आगे कैसे मूव करना है। इन लोगों ने ये जो रियासत के खिलाफ बयानियाँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान आज के दिन तक आप अगर आप देखें तो जितनी आज़ादी यहाँ बात करने की शायद कहीं अगर ना होती तो ये बातें करते, अगर ना होती हो तो ये पार्लियामेंट में बात की, अगले दिन उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में बात की, बात नदीम मलिक के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह दोबारा इंडोर्स कर रहा है, शाहनवाज रांझा जो है वो बैठा टेलीविजन पे कह रहा है, वो भी इसे इंडोर्स कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये क्या ये आज़ादी राय इनको और कितनी चाहिए। ये आज़ादी राय वहाँ तक रखे ना जहाँ तक मुल्क की सलामती मुतासर नहीं होती। तो आज़ादी राय भी है, जमहूरियत भी है। इनको आज के दिन तक इनको जलसा करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जलसे से किसी को रोकना चाहिए, लेकिन हर मुल्क आज़ाद है अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाने में। पाकिस्तान को भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा और उस पर सख्ती से अमल करवाना पड़ेगा रियासत को। इस पर सोच विचार होगी और इंशाल्लाह आपसे शेयर भी की जाएगी। देखें मैं